अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 165 ओपन कर लीजिए। यहाँ से दोबारा जंगे उहद पे तबसरा है। अवलम्मा असाबतकुम, क्या भला जब पहुंची तुम्हें मुसीबतुन कोई मुसीबत, कद तहकीक असब तुम पहुंचाई तुमने मिसलई हा उससे दुगनी, कुल तुम कहा तुमने अन्ना कहाँ से आई, हादा ये, कुल कह दीजिए हुआ वो, मिन इंदी अनफुसिकुम तुम्हारे नफ्सों की तरफ से है। यानी मुसलमान शिकस्त एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हक के मानने वालों में और दीन का काम करने वालों में ना अमूमन एक कमी पाई जाती है या कोताही पाई जाती है कि वो बसा औकात ना बहुत ज्यादा खुशफहमियों के शिकार हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि चूंकि अब हम दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह का काम कर रहे हैं, अल्लाह का काम करने वालों के पास अल्लाह की मदद आती है, तो लिहाजा हमें कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो जब कभी दीन का काम करने वालों को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो शॉक्ड रह जाते हैं या वो ऐसी सिचुएशन से डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद हमारे लिए आसानियां ही आसानियां होनी चाहिए। तो ऐसी सोच जो है ना, खुशफहमी का शिकार रहना हर वक्त। जैसे बनी इसराइल को भी ये खुशफहमी हो गई थी। क्या खुशफहमी थी? जब उनमें बहुत ज्यादा पैगंबर आए, अल्लाह की बहुत नेमतों की फरावानी हुई, तो उनका अकीदा क्या बन गया कि हम चूंकि अल्लाह की औलाद हैं, अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, तो फिर क्या होगा? जी, क्या अकीदा बन गया उनका इस वजह से आखिरत के बारे में? क्या उन्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमें जहन्नुम की आग छू ही नहीं सकती अब, क्योंकि हमारे अंदर तो इतने पैगंबर आ गए हैं, हदायत हमारे अंदर आई है, अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, मनोसलवा हमारे ऊपर नाजिल हुआ, और इसी तरह की कई नेमतें। तो अब हम अल्लाह के बड़े प्यारे बन गए हैं, अब हम जो मर्जी करें, हमें जहन्नुम की आग नहीं छू सकती। तो कई बार दीन पे चलने वाले भी कुछ इसी किस्म की खुशफहमियों में मुब्तला हो जाते हैं, और ये चीज़ असबाब को इस्तेमाल करने या तदबीर से काम लेने में रुकावट पैदा करती है। ऐसी खुशफहमियां इंसान को बसा औकात सुस्त बना देती हैं और वो अपना काम छोड़ के बैठ जाता है। इंसान सोचता है बस खाली खुली तवक्कुल ही काफ़ी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो हक के रास्ते पे निकलने के लिए मेहनत और कोशिश भी ज़रूरी है, बल्कि दीन के चलने वालों पे को ज़्यादा मेहनत और कोशिश की ज़रूरत है। जो एक आम दुनियादार इंसान है ना, तो उसका रास्ता फिर भी कुछ स्मूथ होता है। बहुत से लोग उसको फेवर दे रहे होते हैं, क्योंकि आज हम मुसलमान सिर्फ दुनिया ही मतलूब किए हुए हैं। यानी दुनिया पे चलने वालों के सपोर्टर्स ज्यादा होते हैं। लेकिन जो इंसान दीन का चुनाव कर लेता है, उसको ज्यादा मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है। उसको अपनी दुनिया चलाने के लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, और साथ दीन को भी लेके चलना पड़ता है, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, उसके लिए भी एफर्ट करनी पड़ती है। तो आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, जो इंसान दीन को भी साथ फॉलो करता है, दीन को भी साथ लेके चलता है, उसके रास्ते में ज्यादा मुश्किलात आती हैं, उसको डबल स्ट्रगल करनी पड़ रही होती है। तो ऐसे में वो अगर हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए, सुस्ती का शिकार हो जाए, तो फिर वो नाकाम हो जाएगा। वो अपनी दुनिया भी नहीं चला सकेगा, दीन भी नहीं चला सकेगा।
تو یہ ایک طرح سے مسلمانوں کا تذکیہ کیا گیا ہے کہ وہ جو شکست کا سامنا تمہیں ہوا نا، وہ تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے تھا۔ تو اگر ہم اپنے نفس کو سستی کی عادت بنا لیں، کچھ نہ کریں، تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اور عموماً آج یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ وہ دین پہ چلنے والوں کو سست بنا دیتا ہے، کاہل بنا دیتا ہے۔ وہ ایفرٹ چھوڑ دیتے ہیں، محنت چھوڑ دیتے ہیں، اور بس صرف خالی اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم نے دین پڑھا ہوا ہے تو ہمارا تو راستہ بڑا اسموتھ ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ غزوہ احد میں مسلمانوں کی جو ناکامی ہے، جو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے اپنے نفسوں کا قصور تھا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو اسباب پیدا کر ایسے صورتحال ہی ایسی پیش نہ آئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ، اور جو کچھ پہنچا تمہیں جس دن ملی تھیں دو جماعتیں، بس اللہ کے اذن سے۔ ولیعلم المؤمنین، اور تاکہ وہ جان لے مومنوں کو۔ مصیبت کے پہنچنے کی ایک دوسری وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ مومن اور منافق کھل کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک مومن کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور ایک جو کافر ہے اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو مصیبت کے آنے پہ، پریشانی کے آنے پہ، ایک بندہ مومن، اس کا جو بھروسہ اور توکل ہے وہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ وہ اس حادثے یا پریشانی سے ڈسہارٹ نہیں ہوتا، نا امید نہیں ہوتا، بلکہ وہ دین پہ چلتا رہتا ہے۔ جبکہ ایک منافر اور کافر وہ راستہ چھوڑنے کا سوچتا ہے، اور اس کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، لڑکھڑا جاتے ہیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں تاکہ اللہ جان لے مومنوں کو۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی۔ وکیل الحم، جبکہ کہا گیا ان کو، تعالو آؤ، قاتلو، جنگ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، او ادفعوا، یا مدافعت کرو۔ قولوا، انہوں نے کہا، لو نعلم، اگر ہم جانتے ہوتے، قتالاً، جنگ کرنا، لاتبعناکم، البتہ ہم پیروی کرتے تمہاری۔ ہم وہ للکفری، کفر کے لیے، یومئذ، اس دن، اقربو، زیادہ قریب تھے، منہم، ان سے، للایمان، ایمان کے لیے۔ عبداللہ بن ابئی جو ہے وہ، عبداللہ بن ابئی کا کیا طرز عمل تھا؟ یہ جنگ بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا، صرف اوپر اوپر سے، لیکن اس جنگ میں اس کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا، اس کی منافقت سامنے آ گئی۔ جب ان سے کہا گیا منافقوں سے کہ آؤ اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، یا دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم جانتے ہوتے جنگ کرنا تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے۔ اصل میں ان کا بہانہ یہ تھا کہ تم لوگ لڑنے نہیں مرنے جا رہے ہو، مسلمانوں سے کہہ رہے تھے۔ تو کہنے لگے ہم یہ جنگ نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن حرام انصاری نے ابئی اور اس کے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے جب کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ چلو، تو انہوں نے آگے سے یہ بہانہ کیا۔ انہوں نے کہا جب ہمارے مشورے کو مانا نہیں گیا تو ہم کیوں تمہارا ساتھ دیں۔ منافقین کہہ رہے تھے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر جنگ کریں گے، جبکہ دیگر صحابہ کرام یہ کہہ رہے تھے کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کے جنگ کریں گے۔ تو اس لیے ان سے کہا گیا کہ اچھا چلو، اگر تم جنگ نہیں کر سکتے تو پیچھے رہ کر ہمارا دفاع کرو، کہ اودفعوا، یا مدافعت کرو، ہمارا دفاع کرو۔ قولوا، انہوں نے کہا، لو نعلم، اگر ہم جانتے ہوتے کہ قتالاً، جنگ کرنا، لاتبعناکم، البتہ ہم پیروی کرتے تمہاری۔ ہم للکفری، وہ کفر کے لیے، یومئذ، اس دن، اقربو، زیادہ قریب تھے، منہم، ان میں سے، للایمان، ایمان کی نسبت۔ یقولون، وہ کہہ رہے تھے، یعنی منافقین، بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ، ما لیسا، جو نہیں تھا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں۔ واللہ، اور اللہ، عالم، زیادہ جانتا ہے، بما، ساتھ اس کے، جو یکتمون، وہ چھپاتے ہیں۔
انہوں نے کہا اگر ہم جنگ جانتے ہوتے نا ہم بھی تمہارے پیچھے چلتے، ہمیں تو جنگ کرنی آتی نہیں ہے۔ انہوں نے تنزیہ طور پہ یہ بات کی تھی کہ یہ جنگ ہے، یہ جنگ نہیں خودکشی ہے۔ تو وہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے، اور انہیں ان منافقانہ باتوں کی وجہ سے اور اپنے منہوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ وہ اصل میں لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ صرف بہانے بنا رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اگر ہم مسلمانوں سے الگ ہو گئے تو یہ جنگ جیت ہی نہیں سکتے، اور اللہ خوب جانتا تھا جو کچھ وہ اپنے دلوں میں چھپا رہے تھے۔ اللہ دینا وہ لوگ قالو جنہوں نے کہا لی اخوانہم اپنے بھائیوں سے، وقعدوا اور خود بیٹھ گئے، لو اطاعونا اگر وہ اطاعت کرتے ہماری، ما قتلوا نہ وہ مارے جاتے۔ بھائی سے مراد آپ لکھ لیں وہ صحابہ کرام جو شہید ہو گئے تھے، کہ اگر وہ ہماری بات مانتے، جنگ میں نہ جاتے تو مارے نہ جاتے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کل فدرؤ بس ہٹا لو ان انفسکم اپنے نفسوں سے، الموت موت کو، ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے، کہ تم اپنی جانوں سے ذرا موت کو ہٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ جہاد سے فرار کسی کو موت کے منہ سے نہیں بچا سکتا، موت تو سب کو آنی ہی آنی ہے۔ اگر کوئی جنگ میں نہ جائے، گھر ہی بیٹھا رہے، تو اگر اس کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو گھر میں بھی آ جائے گی۔ ہم نے موت کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ اجل مسمہ ہے، لکھی ہوئی ہے ہر انسان کی۔ تو وہ ایگزیکٹلی جب وہ وقت آ جاتا ہے نا تو بس ایک بہانہ ہی بنتا ہے۔ کئی لوگ گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی، آپ نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ بہت سے لوگ اپنا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے وہ گر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا وہ زندگی کی جو مہلت ہے وہ پوری ہو گئی ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی ایسی ویڈیو واچ کی کہ کوئی اپنے کام میں مصروف تھا کہ اس کا وقت آ گیا، بیٹھا کھا رہا تھا، باتیں کر رہا تھا، یا پڑھا رہا تھا، یا کوئی اور کام کر رہا تھا، کہ اچانک اس کا وہ وقت نزا آ گیا اور فرشتے آ کے اس کو لے گئے، جی اور لوگ حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ یہ اتنی اچانک ایسے کیسے ہوا، یہ تو ابھی ہم سے باتیں کر رہا تھا یا ابھی یہ کھا رہا تھا، اس کو خود کو بھی خبر نہیں ہوئی۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، انسان کو خود کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ میرا وہ وقت اتنی قریب آ لگا ہے، اور وہ اپنے روٹین کے کام کر رہا ہوتا ہے، روٹین کے ٹاسک کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک جو بندہ مومن ہے نا، وہ اپنی زندگی کے معاملے میں نان سیریس بیہیویئر نہیں اپناتا، وہ سستی کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ اس کے شب و روز ایسے گزرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بھی دن میرا لاسٹ ہو سکتا ہے، اس لیے وہ ہر دن کو ایسے گزارتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میرا لاسٹ ڈے ہو۔ وہ اپنے ہر دن میں نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، وہ اپنے ہر دن میں اللہ سے خصوصی تعلق رکھے ہوئے ہوتا ہے، وہ اپنے ہر دن میں سنتوں کو اپناتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، اور بھی دیگر اعمال اس نے اپنی روٹین میں شامل کیے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ زندگی کے اصل مقصد کو سمجھا ہوا ہوتا ہے، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتا۔ چاہے زندگی میں کوئی بہت بڑی خوشی آ جائے، کوئی بہت بڑا غم آ جائے، ایک بندہ مومن اپنی لائف میں جو ہے نا مستقیم ہوتا ہے، وہ اپنے شب و روز میں جو ہے ایک مخصوص پیٹرن کو یا لائف سٹائل کو فالو کرنے والا ہوتا ہے، جس سے وہ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے نفسوں سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو، اور کون ہٹا سکا ہے آج تک؟ کوئی بھی ہٹا نہیں سکا۔ بڑے بڑے طاقتور بادشاہ جو گزرے ہیں، فرعون جیسے، جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، وہ بھی اپنے آپ سے اس چیز کو نہیں ہٹا سکے، کیونکہ اصل جو پاور ہے نا وہ اللہ کی ہے۔ یہ سپر پاورز صرف دنیا کی حد تک ہیں، اور بہت ناقص ہیں، ان کے کنٹرول اور پاورز بھی ناقص ہیں۔ جو اصل پاور ہے نا وہ اللہ کی ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا اور نہ تم خیال کرو ان لوگوں کو جو مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتا، مردہ، کہ تم یہ نہ سمجھو کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، وہ تو شہید ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں، اور وہ اس رزق پہ خوش ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے رزق عطا کیا ہے، اور وہ ہر روز خوشخبری پاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو ابھی ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے سے، کہ ان کے لیے بھی
کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، وہ خوش ہو رہے ہیں اللہ کی نعمت اور فضل کی وجہ سے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہ اس فضل اور عنایتوں پہ جو جنت میں ان کو مل رہی ہیں خوش ہو رہے ہیں۔ شہید جو ہے نا، وہ فوراً اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ شہید ہوتا ہے تو شہادت کے بعد فوراً وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ وہاں کی نعمتوں سے بینیفٹ اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ تو بلکہ ان کو ان لوگوں کے بارے میں بھی بشارت دی جاتی ہے جو بہت جلد ان سے شہید ہو کے ملنے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی ان کو بتایا جاتا ہے۔ اور وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ جنگ احد میں جو مسلمان شہید ہو گئے، منافقین نے کہا کہ انہوں نے اپنی جانیں ضائع کر دیں، اور مومن جو ہیں وہ ایک شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہکاوے میں آ کے اپنی جانیں ضائع کر رہے ہیں، تو ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ جسے تم موت سمجھ رہے ہو وہ تو ان کے لیے زندگی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں ہم نے پڑھا تھا، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، نہ تم کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت 157 میں ہم نے پڑھا تھا، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے یا مارے گئے تو اللہ کی طرف سے بخشش اور رحمت ہوگی، وہ اس چیز سے بہت بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بنیادی طور پہ مسلمانوں کو اور صحابہ کرام کو تسلی دی جا رہی ہے جو اللہ کے راستے میں جان دے دیں کہ ان کی موت موت نہیں رہتی بلکہ زندگی بن جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احد والی رات میرے والد عبداللہ نے مجھے بلا کر کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے مجھے لگتا ہے میں پہلا ہوں گا جو مارا جاؤں گا، یعنی شہید ہو جاؤں گا، اور تم اللہ کے رسول کے بعد مجھے عزیز ہو، یعنی اپنے بیٹے سے کہنے لگے، دیکھو مجھ پہ قرض ہے، وہ ادا کر دینا اور اپنی بہنوں سے اچھا سلوک کرنا۔ اور صبح میرے والد ہی سب سے پہلے شہید ہوئے۔ تو صحابہ کرام جو ہے نا، ان کا جیسے کل بھی میں نے بات کی کہ جو ایک متقی اور اللہ سے ڈرنے والا انسان ہوتا ہے نا، اس کا احساس بہت زیادہ جاگ جاتا ہے، وہ اندر سے الرٹ ہو جاتا ہے، اس کی حس بہت تیز ہو جاتی ہے، جسے حواس خمسہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام کی حس اتنی اسٹرانگ تھی کہ انہیں جنت کی خوشبو محسوس ہو جاتی تھی۔ صحابہ کرام جب جنگ لڑے ہوتے تھے تو کئی بار انہیں محسوس ہو جاتا تھا کہ وہ شہید ہونے والے ہیں، اور شہادت کی وجہ سے اللہ کا فضل اور رحمت پانے والے ہیں۔ تو جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے نا، اس کو اس کے اندر ایسی فیلنگز بھی بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں۔ تو حضرت جابر کو رات کو ہی پتہ چل گیا کہ صبح سب سے پہلے میں ہی شہید ہوں گا، یا کئی بار مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ جو اللہ کے ولی اور نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں خیال ڈال دیتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے تاکہ انسان اس سے پہلے تیاری کر لے۔ پھر حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ایک اور شخص کے ساتھ دفن کیا لیکن مجھے اچھا معلوم نہیں ہوا، تو 6 ماہ کے بعد میں نے دوبارہ ان کو نکالا ان کی قبر سے کسی اور جگہ دفنانے کے لیے، تو بالکل ویسے ہی تھے جیسے میں نے رکھا تھا، بس صرف ان کا کان تھوڑا سا گل گیا تھا۔ تو صرف ایک شہید کے لیے ہی یہ بشارت ہے کہ قبر کی جو مٹی ہے وہ شہید کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، وہ بالکل ویسے ہی رہتا ہے چاہے جتنے بھی سال گزر جائیں۔ لیکن شہید کے علاوہ جو عام موت ہے اس میں جو گلنے سڑنے کا پروسیس ہے وہ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد شروع ہو جاتا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد جو ڈیڈ باڈی ہے جب قبر میں رکھی جائے تو وہ صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں، باقی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن شہید کے ساتھ ایسا نہیں ہے، یہ جو بات ہوئی نا کہ وہ زندہ ہیں اور وہ اپنے رب کا فضل اور رحمت پا رہے ہیں، تو ان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں ہوتا قبر میں بھی۔
اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے اسی طرح ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ حضرت حذیفہ جو ہے نا، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی شہید ہوئے تھے. تو ان کی قبر میں نا ایک اور صحابی بھی تھے، ان کی قبروں میں پانی آ گیا. تو اس وقت کے جو بادشاہ وقت تھے، ان کے خواب میں وہ روزانہ آ کے بتاتے تھے کہ ہماری قبروں کو یہاں سے منتقل کیا جائے، ہمارے یہاں پانی آ گیا. پہلے کچھ روز تو انہوں نے سیریس نہیں لیا اس خواب کو، لیکن جب مسلسل انہوں نے خواب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ صحابہ کرام کی قبروں کو یہاں سے شفٹ کر دیا جائے. یہ موجودہ زمانے کی ہی بات ہے، کافی سال پہلے. تو تقریباً 5 لاکھ لوگوں کی موجودگی میں قبروں کو کھودا گیا. لوگوں نے سکرینز میں دیکھا کہ 1300 سال بعد بھی صحابہ کرام کے جو داڑھی کے بال ہیں اور کفن بھی بالکل سفید تھا، اور انہیں دیکھ کے لگتا تھا کہ ابھی کچھ گھنٹہ پہلے ہی ان کی وفات ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے جو ایسے بندے ہیں ان کی قبر میں بھی حفاظت کرتے ہیں. اور دونوں صحابہ کرام کے جو چہرے ہیں وہ نور سے چمک رہے تھے اور آنکھوں میں بھی چمک تھی. تو ان کو دیکھ کے وہ منظر ایسا تھا کہ بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اسی سے یہ بات ہے کہ ولا تحسبن لذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ نہ تم سمجھو ان لوگوں کو جو مر جائیں کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے ہاں، یرزقون، وہ رزق دیے جا رہے ہیں. لیکن شہداء کی جو زندگی ہے اس کا شعور اہل دنیا کو نہیں ہوتا. یہاں پہ رزق کی بات ہوئی تو کیسے رزق پاتے ہیں اس کے بارے میں ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی صورت میں ہوں گی جنت میں. ان کے لیے عرش الہی میں کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی ہیں. یہ روحیں جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں اور پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. ان کے رب نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے؟ انہوں نے کہا، ہم کس چیز کی خواہش کریں، ہم جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں. تو ان کے رب نے 3 بار سوال کیا. جب انہوں نے دیکھا کہ جواب دیے بغیر چارہ نہیں تو کہا، اے ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں کہ تو ہمیں واپس دنیا میں لوٹا دے، ہم تیری راہ میں جہاد کریں اور پھر شہید ہوں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء سے بات بھی کرتے ہیں اور ان کی خواہشات بھی پوچھتے ہیں. اور شہید کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو پھر زندگی ملے، پھر شہادت نصیب ہو. تو شہادت کا شوق جو ہے نا، وہ موت کا خوف مٹا دیتا ہے انسان کے اندر سے. پھر فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، شہداء جنت میں مختلف نعمتیں پانے کے بعد کہتے ہیں کہ جو ہمارے متعلقین ہیں، جو دنیا میں ہیں اور ہمارے بارے میں فکر مند ہیں یعنی غمگین ہیں، کوئی انہیں ہمارے بارے میں خبر دے تاکہ وہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہاری یہ خبر ان تک پہنچا دیتے ہیں. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں شہداء کے احوال اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں کہ وہ شہید ہونے کے بعد کیسی زندگی پاتے ہیں، کہ وہ فوراً جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں. ان کے اہل خانہ ہو سکتا ہے کہ کچھ غمگین ہوں ان سے جدائی کی وجہ سے، لیکن بہرحال جو شہید ہیں وہ بہت بلند مقام اور مرتبہ پا لیتے ہیں. جنت کی ٹاپ میں جو ہیں وہ شہداء جاتے ہیں. وہ یستبشرون، اور وہ خوشخبری بھی پاتے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ وہاں پہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں اور فضل کی وجہ سے. ان کو دوہری خوشیاں وہاں پہ ملتی ہیں، ایک پیچھے رہنے والے مومنین کی بھی کہ وہ انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور دوسرا اپنے اوپر ملنے والی نعمتوں اور انعام و اکرام کی وجہ سے. بے شک اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر کبھی بھی
ज़ाया नहीं करता। अल्लदीना, वो लोग, इस्तजाबू, जिन्होंने लब्बैक कहा, लिल्लाही, अल्लाह के लिए, वर रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, मिन बादी, इसके बाद, मा असाबहुम, जो पहुंचा उनको, अलकर, जख्म। अब यहाँ कुछ और लोगों को भी ये खबर सुनाई जा रही है कि देखो ये इनाम इकराम जो है ना, सिर्फ इन लोगों के लिए नहीं था जो गुजर चुके हैं, इसके मुस्तहिक और लोग भी हो सकते हैं। खास तौर पे वो लोग, अल्लदीन इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल, जिन्होंने लब्बैक कहा अल्लाह के लिए और उसके रसूल के लिए। आयत नंबर 172। मिन बादी मा असाबहुमुल कर, इसके बाद जो पहुंचा उनको जख्म, लिल्लदीन ahsanu, उन लोगों के लिए जिन्होंने एहसान किया, मिनहुम, उनमें से, वत्तकू, और तकवा इख्तियार किया, अजरुन अजीम, अजर है बहुत बड़ा। इशारा है जंग उहद में शिकस्त पाने वाले सहाबा कराम की तरफ। जंग के अगले ही रोज एक और जंग के लिए वो तैयार हो गए। इसको गजवा हमरा, हमरा उल असद के नाम से मशहूर है। मदीना से 8 मील दूर जगह है। तो इसका पस मंज़र ये है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भांजे उर्वा बिन ज़ुबैर से फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक भी इन्हीं लोगों में से थे। जब ओहद के दिन सदमा पहुंचा था, मुशरिकीन वापस चले गए, तो आपको डर हुआ कि कहीं वो वापस ना आ जाएं। तो आपने पूछा कि कौन इन काफिरों का ताकुब करता है। तो 70 आदमी ताकुब के लिए तैयार हो गए, जिनमें हज़रत अबू बकर और हज़रत ज़ुबैर भी थे। इन्हीं के बारे में कहा जा रहा है कि लिल्लज़ीना ahsanu, उन लोगों के लिए जिन्होंने एहसान किया, एहसान की रविश अख्तियार की, अल्लाह का तकवा इख्तियार किया, बहुत बड़ा अजर है। तो एहसान क्या होता है? अंतअबुदुल्लाह का अन्ना का तरा, कि इंसान का अमल ऐसा अच्छा हो जाए गोया वो अल्लाह को देख रहा है। और अगर ये सोच ना बने तो ये ज़रूर सोचे कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो जब इंसान के एहसासात में ये चीज़ आ जाए ना, फिर उसका अमल इंतहाई खूबसूरत हो सकता है। इसी का नाम एहसान है। तो जब हमारे दिल में अल्लाह ताला के लिए बहुत गहरे एहसासात होंगे ना, जितनी गहरी मोहब्बत होगी, तो ये एहसान का दर्जा भी उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पे एक वाकया मिलता है कि एक बाग में एक बाप चोरी के लिए गया और साथ बेटे को भी ले गया। उसने अपने बेटे से कहा कि जब कोई देखे ना तो मुझे बता देना। बाप अभी दरख्त पे चढ़ा ही था कि बच्चे ने शोर मचा दिया कि वो देख रहा है, वो देख रहा है। यानी उसका इशारा था कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। तो बसा औकात बच्चों में जो खौफ खुदा है ना, वो माँ बाप से भी ज्यादा होता है। तो बच्चों में भी ये एहसास पैदा करना चाहिए, क्योंकि जिसके अंदर ये एहसास जाग जाए तो उसके कामों में हुस्न पैदा शुरू हो जाता है। उसके अंदर से खौफ और गम दूर होने लगता है। तो सहाबा कराम अगले ही दिन जंग के लिए दोबारा खड़े हो गए। हालांकि अभी ताज़ा ताज़ा ही जंग उहद में शिकस्त हुई थी। ये वही कर सकता है जिसको ये यकीन हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, वो ज़रूर मुझे जजा देगा। हम किसी इंसान के लिए थोड़ी तकलीफ उठा रहे हैं, हम तो अल्लाह के लिए कर रहे हैं। तो यही एहसान की रविश है। जी, इन आयात में से मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ। 165 से 172।
آیت نمبر 166 اور 67 سے بتائیں، جنگ احد میں جو مسلمانوں پہ آزمائشیں آئیں اس میں اللہ کی کیا حکمت پوشیدہ تھی؟ آیت کے اندر سے آپ نے جواب دینا ہے، 166 167۔ تاکہ اللہ تعالیٰ ڈفرینشیٹ کر سکے اور جان لے کہ منافقت کن ان میں کے کی، درمیان ان کے درمیان منافقین اور مومنوں کی۔ مومنوں کے درمیان کہ کون صبر کے کس درجے پر فائز ہے۔ آیت 167، ہم الکفری، ہم للکفری، ہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ کن کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کفر کے زیادہ قریب تھے ایمان کی نسبت؟ منافقین۔ جی، جو راستے سے ہی ہٹ گئے تھے۔ آیت 168، اطاعونا کس بات میں اطاعت کرتے ہیں؟ اطاعونا اگر وہ اطاعت کرتے ہیں ہماری، کس بات میں؟ منافقین کہہ رہے تھے نا اطاعونا اگر وہ اطاعت کرتے ہیں ہماری، کس بات میں اطاعت؟ کہ اگر وہ جنگ میں نہ جاتے تو وہ قتل نہ ہاں ہوتے۔ جی، شاباش۔ منافقین کا یہ کہنا اپنے ساتھیوں کو منع جب کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ پہ نہ جاؤ، اور اگر وہ ہماری اطاعت کرتے تو اس طرح شہید نہ ہوتے، ان میں سے جو جانے والے جب شہید ہو گئے تو منافقین کا یہ قول تھا ان کے بارے میں۔ آیت 169 میں شہداء کی کیا فضیلت بتائی گئی ہے؟ کہ وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے اور رزق دیے اور جاتا ہے۔ رزق دیا جاتا آیت 170، بشریٰ سے مراد کون سی خوشخبری ہے؟ بشریٰ ایسی خوشخبری کو کہا جاتا ہے جس کے آثار چہرے پر نمایاں ہوں، چہرے سے خوشی ظاہر ہو رہی ہو۔ اس آیت میں کن دو قسم کی خوشخبریوں کا ذکر ہے؟ پہلی کس کے بارے میں اور دوسری کس کے بارے میں؟ شہداء کو پہلی خوشی کیا ملتی ہے؟ پہلی خوشی تو ان کو یہ ملتی ہے نا کہ جب وہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں تو اللہ نے ان کو جو نعمتیں عطا کی ہوتی ہیں وہ دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں۔ دوسری خوشی یہ ملتی ہے کہ ان کے بعد آنے والوں کے بارے میں، جو ان سے بعد میں آ کے ملیں گے، ان کے لیے بھی کوئی خوف نہ ہوگا جو ان کے طریقوں کی پیروی کریں گے، تو اس بات پر بھی وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ آیت 171 میں نعمت اور فضل سے مراد کیا ہے؟ نعمت آپ نوٹ کر لیں، نعمت کہتے ہیں جو انسان نے کیا اس کا بدلہ، وہ نعمت ہوتی ہے۔ اور فضل حق سے زیادہ پانا، یعنی جو اعمال کیے ہیں اس سے بھی زیادہ بدلہ ملنا، یہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ جس پہ چاہے جتنا زیادہ اپنا فضل کر دیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اس سے، کرنے پہ قادر ہے۔ نعمت سے کیا مراد ہے؟ جو انسان نے کیا ہو وہ اس کا بدلہ، اس کا بدلہ۔ اور فضل؟ اعمال سے زیادہ دیا گیا بدلہ۔ ہاں جی، اعمال سے زیادہ دیا گیا بدلہ، تو شہداء نعمتیں بھی پاتے ہیں اور اللہ کا فضل بھی پاتے ہیں۔ آیت 172، الذین استجابوا للہ والرسول، یہاں پہ کن لوگوں کا ذکر ہے اور یہ کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ اس میں جنگ احد میں شکست پانے والے صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے۔ ہم،
یعنی اگلے ہی روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہمراہ الاسد کے لیے بلایا تھا، اور 70 کرام پہنچ گئے تھے وہاں پہ۔ اصابہم الکر، یہاں زخم سے مراد کون سا زخم ہے؟ جنگ عہد میں شکست۔ ہاں جی، جسمانی تکلیف بھی اور روحانی بھی، تمام زخم اس میں شامل ہیں، جسمانی پلس روحانی۔ آج ہم پیچیدہ مرکب اضافی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب اضافی کی پہچان کیا ہے؟ مرکب اضافی میں پہلا مضاف ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ، جیسے کتاب زیدن، زید کی کتاب، رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ تو مضاف پہ کون سا اعراب ہوتا ہے اور مضاف الیہ پہ کون سا اعراب ہوتا ہے، بتائیں۔ مضاف پہ پیش ہوتی ہے۔ جی، اور مضاف الیہ پہ؟ پھر زمین ہوتی ہے، تو زبر تو سے تو۔ زیر ہوتی ہے، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے مضاف الیہ کے نیچے نا۔ تو کئی بار مرکب اضافی میں تین اسما بھی آ جاتے ہیں، تو اس کو پیچیدہ مرکب اضافی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ، اور جب ہم مرکب اضافی کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نا تو کا کی کیے آتا ہے، جیسے رسول اللہ، اللہ کا رسول، کتاب زیدن، زید کی کتاب۔ تو یہ اردو میں اس کی ایک علامت ہوتی ہے جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ مرکب ہے۔ تو پیچیدہ مرکب اضافی میں دو بار کا یا کے کا استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ، حامد کے گھر کا دروازہ۔ حامد کا گھر تو سمپل سا مرکب اضافی ہے، یا گھر کا دروازہ بھی سمپل سا مرکب اضافی ہے، لیکن کئی بار یہ پورا جملہ بھی ہمیں ضرورت کے تحت بولنا پڑتا ہے۔ تو اب یہاں پہ دو مرکب جمع ہو گئے، حامد کا گھر، گھر کا دروازہ۔ اب دونوں میں ایک چیز کامن ہے، کیا کامن ہے بتائیں؟ پورے جملے میں کیا چیز کامن ہے؟ کون سا اسم کامن ہے؟ گھر، کیونکہ وہ بالکل مڈ میں ہے۔ جیسے انہوں نے لکھا ہے حامد کا گھر، گھر کا دروازہ، تو دونوں مثالوں میں جو ایک کامن ورڈ ہے نا وہ گھر ہے۔ تو پہلے مرکب میں گھر کیا ہے؟ مضاف ہے، اور حامد مضاف الیہ ہے، کیونکہ جب ہم اس کو عربی میں کنورٹ کریں گے نا تو مضاف کا ترجمہ پہلے کیا جاتا ہے، بیتو حامدن۔ تو بیت پہلی مثال میں مضاف ہے اور حامد مضاف الیہ ہے، جبکہ دوسرے مرکب اضافی میں دروازہ مضاف ہے اور گھر مضاف الیہ ہے۔ تو نیچے انہوں نے اس کو لکھا بھی ہے کہ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کیا جائے گا، حامد کے گھر کا دروازہ۔ اس کو آپ بہت غور سے دیکھیں، یعنی لیفٹ سائڈ سے ٹرانسلیشن کرنی ہم شروع کریں گے اور رائٹ سائڈ تک ہم آ جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم دروازے کو عربی بنائیں گے بابن، پھر اس کے بعد ہم گھر کی عربی بنائیں گے بیتن، اور پھر حامد کی حامدن۔ تو یہ تو الگ الگ ہیں۔ تو جب اس کو ہم مضاف اور مضاف الیہ بنائیں گے تو مضاف مرفوع ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو بابن ہے اس کو ہم مضاف بنا دیں گے،
उस पे एक पेश आती है बाबू, और आखिरी वाला हामिदुन मुजाफ इलैही है, उसके नीचे दो जेर लगा देंगे, बाबू हामिदिन। और दरमियान में बैत रह गया है। अब बैत पे क्या एराब आएगा, क्योंकि ये एक तरह से मुजाफ बन रहा है और दूसरी तरह से मुजाफ इलैही बन रहा है, तो इस पे दोनों कवायद का ही इतलाक होता है। वो किस तरह कि मुजाफ का एराब हल्का होता है, उस पे तनवीन नहीं आती, तो हम क्या करेंगे कि इस पे तनवीन नहीं आ सकती, इसका एराब हल्का कर देंगे। और मुजाफ इलैहि मजरूर होता है, तो इस वजह से इसके नीचे जेर आएगी, लेकिन सिंगल हरकत, बाबू बैती हामिदिन। तो हम कहेंगे कि बाब मुजाफ है, बैत दोबारा से मुजाफ बन रहा है, और हामिदिन मुजाफ इलैहि है। ये क्लियर है आपको? हो सकता है थोड़ा सा आपको जी। मुश्किल लगा हो। क्लियर है? जी। अब जैसे देखें, एक और मिसाल है, अल्लाह के रसूल की दुआ। तो हम ये उर्दू में भी बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं तो अरबी में भी अहले अरब बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसी को पेचीदा मुरक्कब इजाफी कहा जाता है। अब इसमें ट्रांसलेशन कहाँ से हम करना शुरू करेंगे? दुआ से। पहले दुआ को हम ट्रांसलेट करेंगे, फिर रसूल को, और फिर अल्लाह को। इसी तरतीब से हम इसको अरबी में लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे बताएं? सबसे पहले दुआ, फिर रसूल, फिर अल्लाह। फिर अब एराब लगाएं इस पे। मुजाफ पे क्या एराब होता है? दुआ को हम कैसे पढ़ेंगे? दुआ। हाँ जी, दुआ उ। अब रसूल के ऊपर एराब क्या आएगा? सिंगल हरकत आएगी रसूल पे। जेर। हाँ जी, दुआ उ रसूली, और आगे फिर अल्लाह के ऊपर क्या एराब आएगा? दुआ रसूलिल्लाह। शाबाश। दुआ उ रसूलिल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसका तर्जुमा ये बनेगा, अल्लाह के रसूल की दुआ। अब अल्लाह के फजल की अलामत, अलामत को अरबी में अलामतुन कहा जाता है, गोलता ताए मरबूता की लगा के। फिर उसके बाद फजल आएगा और फिर अल्लाह। तो अब आप इस पे एराब लगाएं तीनों पे। और मुझे कोई और एक्टिविटी शो हो रही है, वो लफ्ज मुझे नहीं नजर आ रहा। मैंने शायद पीछे कर दिया, एक मिनट। जी, ये है अल्लाह के फजल की अलामत। अलामतु फजलिल्लाहि। हाँ जी, अलामतु फजलिल्लाही, अलामतु फजलिल्लाह। ये सूरह फातिहा में भी आता है, हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मालिक आ जाएगा। दिन को अरबी में यौम कहा जाता है, और बदले को अद्दीन। तो एराब लगाएं। मालिकु। हाँ जी, मालिको दिन को क्या कहते हैं? यौम। मालिकु यौमिद्दीन। शाबाश, मालिकु यौमिद्दीन। लेकिन सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन। तो मालिकी, अब पिछले इसम के एराब के असर की वजह से मालिकी हो जाता है। और रहमान और रहीमी के नीचे जेर है ना, तो वही असर आगे मालिकी पे भी जाता है। अल्लाह के रसूल की अतात, अतात को आप कहें त्वाअत, त्वाअतुन, फिर रसूल, फिर अल्लाह। ताअतुन रसूलिल्लाह। शाबाश। अबू लहब के दोनों हाथ, दोनों हाथ यदा, और अबू लहब अबी लहब। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? यदाउन अबी लहब। यदा अबी लहब।
اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا، سب سے پہلے دعا آ جائے گا، پھر بنت، پھر رسول اللہ، تو اعراب کیسے آئیں گے؟ دعاء جی، بنت دعا. رسول اللہ. شاباش. تو ہم نے جب عربی میں کہنا ہو اللہ کے رسول کی دعا تو ہم اس طرح سے پروناؤنس کریں گے، دعا بنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ کے مسلمانوں کے گھر، تو چونکہ مسلمانوں کے گھر ہیں تو بیت کی جمع بیوت ہوتی ہے. مسلمانوں، مسلمینہ، اور مدینہ المدینہ. لیکن ہم نے پڑھا تھا کہ تثنیہ اور جمع میں اگر وہ مضاف بن کے آ رہا ہو تو اس کا نون گر جاتا ہے، تو مسلمینہ کا نون گر جائے گا، یہ صرف مسلمی رہ جائے گا. بیوت مسلمین، ہاں جی، بیوت صحیح ہے. مسلمین مدینہ. ہاں، بیوت مسلم المدینہ تی، یا کے نیچے زیر لگا دیں گے، بیوت مسلم المدینہ تی. قرآن سے مثالیں دیکھ لیتے ہیں. سبیل اللہ کون سا مرکب ہے؟ آیت نمبر 167 میں سبیل اللہ. رفع اضافی. رقبہ اضافی ہے کیونکہ اس کا ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ اللہ کے راستے. اور یہ مضاف مجرور کس وجہ سے ہے؟ فی کی وجہ سے. فی حروف جارہ میں سے یہ اپنے بعد والے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، یعنی اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے، تو اسی وجہ سے زیر آئی ہے، ورنہ یہ سبیل اللہ تھا اصل میں. قلوبہم کون سا مرکب ہے؟ اضافی. قلوبہم، ہاں مرکب اضافی، اسی لیے اس کا ترجمہ ہے ان کے دلوں. اب یہاں پہ مضاف الیہ کیا ہے؟ اسم ہے یا ضمیر ہے؟ جی، مضاف الیہ یہاں پہ کوئی اسم ہے یا ضمیر ہے؟ دلوں. جی اسم. نہیں، ہم ہے نا، ہم ضمیر ہے. یہ کون سی ضمیر ہے؟ حالت رفع والی یا نصب اور جر والی؟ یہ جو ہم ضمیر ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ ہم نے ضمائر پڑھے تھے حالت نا، رفع. یہ حالت جر والی ہے. اہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا اور نہ، یہ وہی ضمیر ہے جو اٹیچ ہو کے آتی ہے اسم کے ساتھ، حالت جر والی. کیونکہ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے نا، اس کے نیچے زیر آتی ہے، تو ہم کہیں گے یہ حالت جر والی ضمیر ہے. اچھا، یہاں پہ قلوبہم سے مراد کون ہے؟ کن کے دلوں میں؟ صحابہ کرام مراد ہیں یا منافقین مراد ہیں؟ ہمیں ضمائر کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہونی چاہیے کہ اس ضمیر میں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ. پیچھے دیکھیں کس کی بات ہو رہی ہے، اور ہرگز گمان نہ کریں نہیں، یہ تھا یقولون، وہ کہہ رہے تھے بھی افواہہم، اپنے منہوں سے، ماں جو نہیں تھا فی قلوبہم ان کے دلوں میں.
تو یہاں پہ ہم کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کون اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھا؟ منافقین. منافقین. اور منافقین چونکہ زیادہ تعداد میں تھے، جمع تھے، تو اسی لیے یہاں پہ ہم کی ضمیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استعمال کی ہے۔ اخوانہم کون سا مرکب ہے؟ اضافی. اخوانہم مرکب اضافی۔ اخوان عربی میں بھائیوں کو کہتے ہیں، تو اپنے بھائیوں کو۔ تو منافقین جب اپنے ہی ساتھیوں کو کہہ رہے تھے ربہم کون سا مرکب ہے آیت نمبر 169 میں؟ ربہم اور اضافی. مرکب اضافی، اپنے رب کے۔ فضلی ہی، فضلی ہی، اس کا ترجمہ ہوگا اس کا فضل۔ فضلی ہی مرکب اضافی ہے، من کی وجہ سے مجرور ہو گیا فضلی، اور ہی کی ضمیر کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کس کا فضل تھا؟ اور ہی سے ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ واحد مذکر ہے جس کی طرف یہ اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل. اللہ تعالیٰ کا فضل۔ شاباش۔ تو یہ ضمائر کا استعمال قرآن میں ایسے ہوتا ہے، اور ہر ضمیر کسی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، کہ اشارہ اللہ کی طرف ہے، صحابہ کرام کی طرف ہے، منافقین کی طرف ہے، یا کسی اور کی طرف ہے۔ تو یہ ہمیں جاننا ہوتا ہے، پھر ہم قرآن کو ڈیپلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ مخاطب کون ہے اس آیت میں۔ خلفہم کون سا مرکب ہے؟ اضافی. مرکب اضافی، اس کا ترجمہ ہے ان کے پیچھے۔ کن کے پیچھے؟ ہم سے مراد یہاں پہ کون ہے؟ جو نہیں وہ ملے انہیں ان کے پیچھے سے۔ کن کے پیچھے سے؟ مومن کے پیچھے. کون سے مومن؟ جو دنیا میں ہے یا جو شہید ہو گئے؟ جو شہید ہو گئے. ہاں، جو شہید ہو گئے، تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں خوشخبری پاتے ہیں جو ابھی ان سے ملے نہیں، لیکن انہیں اللہ کی طرف سے بتایا جاتا ہے جنت میں کہ وہ بھی انہی کے طریقے پہ ہیں، انہی کو فالو کر رہے ہیں، اور بہت جلد ان شہداء سے ملنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم کی ضمیر ان شہداء کی طرف جاری ہے جو شہادت پانے کے بعد جنت میں پہنچ جائیں اور وہاں پہ وہ خوشخبری پاتے ہیں۔ چلیں الحمدللہ، اگزامپلس بھی آپ کو کلیئر ہو گئی ہیں۔ تو یہ گرامر بہت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بظاہر تھوڑی سی ٹف لگے، اور کچھ لوگوں کو گرامر بورنگ بھی لگتی ہے، لیکن میرا جو ہے نا وہ گرامر فیوریٹ سبجیکٹ ہے۔ میں پچھلے تقریباً 15 ایئرس سے گرامر کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور مجھے گرامر بہت پسند ہے، کیونکہ قرآن کا جو فہم ہے وہ گرامر پڑھنے کے بعد ہی صحیح معنوں میں حاصل ہوا الحمدللہ۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے، ہم جب گرامر پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی عبارت کو ہم سمجھ پاتے ہیں۔ تو اس لیے اس کو شوق سے پڑھنا چاہیے، اور کوئی بھی سبجیکٹ ہے اس کے جو بینیفٹس ہیں اس پہ نظر رکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں کن کن چیزوں میں ہمارے لیے معاون اور مددگار ثابت ہو رہا ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم